बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक टॉक में हम ताज़ा तरीन सूरत हाल और ताज़ा तरीन जो टॉपिक्स होते हैं वो लेकर आते हैं और उन पे जो है वो मुनफरिद तज्ज़िया आपके सामने पेश करते हैं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। तो आज भी हम मुख्तलिफ अहम तरीन इशूज़ लेकर आए हैं और आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ एक बार फिर सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सबसे पहले तो आज के पब्लिक टॉक की इब्तिदा इस अहम तरीन सवाल से मैं करना चाहूँगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी तो सर पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने अब टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था लाहौर में, जिसमें उन्होंने हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न से अपने टिकट्स के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बुलाया हुआ था। तो उस इजलास की कार्रवाई कुछ इस तरह हुई कि खासी गहमा गहमी भी देखने में आई और ख़ासे तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ, जिसमें बड़ा वाक़या जो सामने आया वो बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब हैं एबटाबाद से, जिनका ताल्लुक़ है और उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं इस इलेक्शन में, उनका और कैप्टन सफदर साहब हैं जो सीनियर लीडर हैं PMLN के, इनके दरमियान हार्ड टॉक हुई। और बैरिस्टर साहब को तो आप जानते ही हैं, माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और गुफ्तगू तो वो बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो कैप्टन साहब से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, भाई कैप्टन साहब जो है वो मैं आपसे बिलो द बेल्ट जाना नहीं चाहता, वरना बातें मेरे पास भी बहुत हैं। और कैप्टन साहब ने भी कुछ उन्हें कहा कि आपने PMLN में कब आए और इस तरह के उन्होंने सवालात किए। तो काफ़ी गर्मा गर्मी इन दो रहनुमाओं में देखने में आई। तो ये क्या सिलसिला हुआ सर, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफ़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सती साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि कल जो नुक्ता या एतराज़ उठाया कैप्टन सफदर साहब ने, ये हमारी सियासी तारीख़ में इस तरह के नुक्ते बनते नहीं हैं। और अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिसको मेरा ख्याल है वहाँ पे इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम लीग नून भी खुद बुरहानों से शिकार, इस हवाले से ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी मैदान इस वक्त को बहुत ज़्यादा हालात साजगार नहीं है। आपके सामने जो महंगाई का आलम है, बाकी चीज़ें हैं, तो अपने अपने इलाकों में अपने अपने रहनुमाओं को ले कर चलना पड़ता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दूँ कि ये सवाल तो उन्होंने किया कि जी कैप्टन अपना बैरिस्टर जावेद साहब आप कब पार्टी में आए हो, कब हुआ। मेरा ख्याल ये एक तंज़िया सवाल है और इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में आपको किसी भी रहनुमा के साथ तंज़िया गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और दूसरी एक हकीकत इसमें यह भी है कि कल जो इजलास हुआ, उस इजलास में जो उसको कायदीन चेयर कर रहे थे उसमें अमीर मुकाम साहब भी मौजूद थे जी। अब अमीर मुकाम साहब जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि अगर अपना बैरिस्टर जावेद साहब की पार्टी एफिलिएशन पे, पार्टी वाबस्तगी पे सवाल उठता है, अगर कोई चीज़ है तो सवाल उठाने वाले बेशक उठाएं, हमें उसका कोई नहीं है, ना ही हम उनके तर्जुमान हैं। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि वहाँ पे अमीर मुकाम साहब भी मौजूद थे। अब अमीर मुकाम साहब वो शख्सियत है जो जनरल मुशर्रफ की आमरीत के दौरान उनके मेन करीब 3 साथियों में से थे, जो जिन्होंने तारीख़ी एक पिस्तौल भी पेश किया था को स्वात के जलसे में, और वो तो फ्रंट मैन साथी थे आमरीत के, जनरल मुशर्रफ के। और कल वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ सफ़े आरा मेन स्ट्रीम में बैठे हुए थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैरिस्टर जावेद साहब की सियासी वाबस्तगी से और मुस्लिम लीग नून की वफ़ादारी को मशकूक करके कोई सवाल उठाया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर तो अमीर मकाम साहब उस इजलास के कायदीन में शामिल थे, तो फिर अमीर मकाम साहब पे भी सवाल उठना चाहिए, उठेगा। तो गुजारिश ये है कि फिर इस तरह के सवालात और इस तरह की चीज़ें आपको डिस्कस करनी नहीं चाहिए। जहाँ आप अपने गिरबान में झांकें तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएँ जो आप समझते हैं कि लोगों तक ये ना जाएँ। तो बैरिस्टर साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों में से हैं जो कायदीन रायामा बनाने में मौसर किरदार अदा करते हैं। देखें, लीडर तो सारे बन ही जाते हैं और पाकिस्तान में तो लीडर बनने के लिए बेशुमार जो एडवांटेज हैं उनको आप इख्तियार करके आप ऊपर आ सकते हैं। लोग आते भी हैं, पैराशूटर भी हैं, और भी होते हैं, सियासी बैकग्राउंड भी होता है। लेकिन बैरिस्टर जावेद एक ऐसा नाम है कि वो रायामा बना सकते हैं,
لوگوں کو اپنی طرف, اپنی پارٹی کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کا ماضی سیاسی حوالے سے تو وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن کم از کم کردار کے حوالے سے, وہ پارٹی ایفیلیشن کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ہم ان کے اگر کردار کو ڈسکس کریں تو ان کا جو کردار ہمارے سامنے ہے وہ ایک اچھے سیاستدان کا کردار ہے, اور انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جو پارٹی کے لیے نقصان دہ بہت زیادہ ہوئی ہو, یا اس سے علاقے کے اندر انتشار پھیلا ہو, یا ان کا کوئی ایسا سکنڈل سامنے آیا ہو کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. اس کے مد مقابل اگر یہ کوئی میرٹ ہے پارٹی سے دوری اختیار کرنا, اگر کوئی ایسا میرٹ ہے کہ ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا, تو پھر امیر مقام صاحب کی جو پولیٹیکل پوزیشن رہی جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دوران, امیر مقام کی اس پولیٹیکل حیثیت اور جنرل پرویز مشرف سے ان کی وابستگی, ان کی دوستی, ان کے پیار محبت کو دیکھتے ہوئے پھر تو امیر مقام کو مسلم لیگ نون صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر جو میرٹ کیپٹن صفدر صاحب نے سیٹ کرنے کی کوشش کی, اگر وہ میرٹ ہے تو پھر سوال امیر مقام صاحب کی طرف بھی جاتا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو ہماری سیاسی جماعتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کی تاریخ اس حوالے سے کوئی شاندار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, بیرسٹر جاوید جو ہے وہ بڑے ببانگ دول بات کرنے والے آدمی ہیں اور بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں. کل انہوں نے اجلاس میں کہا جی کہ اگر آپ نے میرٹ پہ ٹکٹ دینا ہے تو دیں, ورنہ میں ٹکٹ کی بھیک نہیں مانگوں گا. اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تھوڑا سا, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی ماحول کیا تھا, ہمارے پاس ویڈیو تو نہیں ہے, فوٹیجز ہیں, شاید اس ماحول کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میٹنگ کے اندر اس طرح کی بات کرنا, اگر آپ اس کو جذباتی انداز میں دیکھیں تو یہ واہ واہ کرنے والی بات ہے, لیکن اگر آپ اس بات کو سنجیدگی سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ جب آپ ٹکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنا کیس پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب آپ کیس پیش کر رہے ہوتے ہیں ججز کے سامنے, تو پھر آپ کو تحمل مزاجی کے ساتھ اپنا کیس پیش کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا کیس جو ہے پوری طرح جج کے سامنے پیش ہو جائے. تو یہ بات کہنا کہ میں بھیک نہیں مانگتا, یہ وہ, اب انہوں نے کس پیرائی میں کی وہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ کو پیشنٹ کا اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا, اسی پارلیمانی میٹنگ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا. اس میں ایک اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ٹکٹ کے خواہشمند ہیں, سابق ایم پی ہیں ایبٹ آباد سے, PK42 سے, سردار فرید احمد خان صاحب. سردار فرید خان صاحب بھی کل انٹرویو کے لیے پہنچے تھے پارلیمانی بورڈ کے سامنے, تو ان کو بھی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ گیا. یہاں تک کہ 2018 میں جو ان کا انتخابی نشان تھا جیپ, وہ بھی ڈسکشن میں آیا. تو اس کو ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور سردار فرید اس موجودہ سچویشن میں کس حد تک فیورٹ امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے؟ دیکھیے, جیپ کا جو نشان ہے وہ میں نے بھی سنا, اخبارات نے رپورٹ بھی کیا, ہم نے بھی رپورٹ کیا کہ جیپ کا نشان ان کا ضرور ڈسکس ہوا. بٹ ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی مسٹ کیپ ٹیک اٹ ان مائنڈ, ہمیں رکھنا چاہیے. اور اب مجھے نہیں پتا کہ جیپ کے حوالے سے فرید خان صاحب نے کیا جواب دیا, اور انہوں نے اس بات کو کس طرح پیش کیا کہ جیپ کا نشان میں نے کیوں لیا. لیکن میں ستی صاحب کو بتاؤں کہ اگر سردار فرید صاحب کی جگہ میں ہوتا تو میں شاید اس کا جواب دیتا کہ میاں صاحب, میں آپ کو صرف 4 سال پیچھے لے جاتا ہوں, جب 2014 میں میرے حلقے میں ضمنی انتخابات ہو رہے تھے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی صوبے کے اندر, اور اب یہ سب کو پتہ ہے کہ سردار فرید خان کو اس انتخاب میں ہرانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود 4 جلسے کیے, اور صوبائی حلقہ جو ہمارا ہے اس وقت تھا جو فرید خان کا, وہ 8 UC پر مشتمل ہے. تو 8 UC کا مطلب ہے کہ آپ نے 4 جلسے کیے, تو آپ نے ہر 2 یونین کونسل میں آپ نے 1 جلسہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ فرید خان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں وہ امیدوار ہوں. اب جیپ کو سائڈ پہ کر دیں, جیپ بس میں نے لے لی تھی, جیپ ہے بس وہ جیپ ہی ہے. تو 2014 میں مجھے ہرانے کے لیے عمران خان نے 4 جلسے کیے اور بڑے بڑے اعلانات بھی ہوئے تھے. ہمیں یاد ہے کہ غالباً, مجھے اگر ایگزیکٹلی ڈیٹ بھی شاید میں نہیں بول رہا, تو یہ 24 جون 2014 کا دن تھا جب عمران خان صاحب نے بھی روڈ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں ابھی تحصیل کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. تو وہ تحصیل نہ اس سے پہلے والے بنا سکے, نہ سردار متاب خان صاحب سرکل بکوٹ کی تحصیل بنا سکے, نہ عمران خان کا وہ اعلان تحصیل سرکل بکوٹ کا قیام کر سکا,
نہ اس کے بعد ڈاکٹر اظہر جدون نے بھی تحصیل کے نام پر الیکشن جیتا تھا اور ووٹ حاصل کیے تھے، نہ وہ تحصیل بنا سکے، نہ مرتضیٰ جاوید صاحب تحصیل بنا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرید خان کو وہ حوالہ شاید انہوں نے پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا، لیکن یہ حوالہ ان کو ضرور دینا چاہیے تھا. بڑا مضبوط حوالہ تھا کہ میں نے، آپ میری جیپ کو نہ ڈسکس کریں، آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں عمران خان کے 4 بڑے کامیاب جلسوں کے باوجود اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہونے کے باوجود میں نے اپنی پارٹی کے لیے شیر کے نشان پر ٹکٹ پر میں نے الیکشن جیتا. تو فرید خان صاحب کو یہ حوالہ دینا چاہیے، تو ایک مضبوط حوالہ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے ایک بڑا مضبوط الیکشن اس وقت جیتا تھا جب پورے صوبے کی نظر اس پر تھی، اور پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ سٹنگ گورنر کی چھوڑی ہوئی سیٹ ہم جیتیں، اور خان صاحب نے بھی اس لیے 4 جلسے کیے تھے. ادروائز فرید خان کے جیتنے یا ہارنے سے صوبائی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں بننا تھا، مضبوط صوبائی حکومت تھی. تو وہ گورنر کو بیسیکلی ہرانا چاہتے تھے، لیکن فرید خان نے وہ الیکشن جیتا تھا اور بڑی محنت سے جیتا تھا. تو فرید خان میرا خیال ہے کہ اگر وہ حوالہ دے دیتے تو شاید بہتر ہوتا ان کے لیے. اب انہوں نے دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے. دوسرا وہ محنتی آدمی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ 85 کے بعد، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 85 کے تو خیر غیر جماعتی ہوئے تھے، 88 یا 90 کے بعد شاید یہ پہلا موقع ہے کہ ملکوٹ کی سردار فیملی کے مقابلے میں کسی اور شخص نے بھی، جیسے اشفاق عباسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. تو یہ بھی ایک پہلی بات ہے، غالباً 30-32 سال میں پہلی دفعہ فرید خان کے مقابلے میں یا سرداران ملکوٹ کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے قائد کے سامنے جا کے کسی نے ٹکٹ اپلائی کیا. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرید خان کی محنت بہت زیادہ ہے، عوامی رابطہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور ہم اسی چیز کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ امیدوار مضبوط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرید خان ایک مضبوط امیدوار، اگر انہیں ٹکٹ ملتا ہے تو ایک مضبوط ترین امیدوار تصور کیے جائیں گے. رائٹ سر. اچھا سر، کل پارلیمانی بورڈ کا جو اجلاس تھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے بلائے ہوئے تھے ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن سے ٹکٹ کے خواہشمند امیدواران کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. لیکن باقی جو صوبہ ہے کے پی، اس میں اس طرح کی بہت بڑی تعداد ٹکٹ کے خواہش مندوں کی دکھائی نہیں دیتی، یا ان کا ابھی تک کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہو سکا. باقی صوبے میں پھر مولانا صاحب سے بھی ان کی بات چل رہی ہے پی ایم ایل این کی. تو ہزارہ اور مالاکنڈ ہی ڈسکس ہو رہا ہے، باقی صوبہ کدھر ہے؟ اس بارے میں کیا آپ تبصرہ کریں گے؟ جو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور میری بھی جو انفارمیشن میں نے لینے کی کوشش کی وہ یہی ہے کہ شاید باقی اضلاع میں مسلم لیگ نے اس طرح متحرک ہو کے امیدواروں کا انٹرویوز وغیرہ نہیں کرے گی. تو اگر باقی اضلاع میں ہزارہ اور مالاکنڈ کی طرح امیدواروں کے انٹرویوز نہیں ہوتے، کمپٹیشن نہیں ہوتا، ایک ایک حلقے سے 2-2 3-3 لوگ ٹکٹ کے لیے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب ہی پھر یہ ہے کہ باقی اضلاع میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کمزور ہے. اور ابھی تک آج کی ڈیٹ تک جو حتمی اعلانہ ہے وہ کوئی ایسا اگلی ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل ہزارہ اور مالاکنڈ کے ہوئے تو آج باقی اضلاع کا امیدواروں کے انٹرویوز ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر باقی اضلاع کے امیدواروں کے انٹرویوز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون باقی اضلاع کے اندر کے پی میں کمزور ہے، اور وہ وہاں پر مولانا کے ساتھ اتحاد کر کے یا اے این پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے کوئی اپنی سیاسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا سر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا آپ پبلک کی رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور حلقہ بندیوں میں جو NS-16 جو حلقہ ہے، اس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سردار مہتاب احمد خان صاحب گزشتہ 7-8 سالوں میں یہ دو رہنما صرف اس ایک نقطے پہ متفق ہوئے تھے کہ یہ حلقے چینج ہونے چاہیے. اب حلقے تو چینج نہیں ہوئے، تو دونوں کے فیملیز رائے اور دونوں کے قریبی لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی سازش ہوئی ہے، اور سازش کے تحت یہ حلقہ چینج نہیں ہونے دیا گیا. اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں جی؟ دیکھیے، یہ بڑا خاص سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ضلع ایبٹ آباد کے عوام کے ساتھ. کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایکٹ 2017 ہے، اس کے اندر جو اصول مرتب ہیں کہ حلقہ بندی کیسے ہونی ہے، وہ چاروں کے چاروں اصول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں میں نظر انداز کیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 85 سے لے کر 2018 تک اس حلقے میں غالباً 7 یا 8 نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے. ایک ضمنی بھی ہوا تھا جب فدا خان جیتے تھے. تو 2018 تک کسی پولیٹیکل رہنما نے، علاقے کی کسی شخصیت نے، کسی ووٹر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست نہیں کی کہ آپ ایبٹ آباد کے حلقہ بندیوں کو الگ الگ کریں. 2018 میں چونکہ مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ ایبٹ آباد سے کم کرنی تھی،
کم کرنے والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حلقہ بندی اس طرح کر دی جائے کہ دونوں مرتضیٰ جاوید سردار مہتاب ایک حلقے میں آ جائیں، دونوں ایک حلقے میں آ گئے۔ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس حلقہ بندی کے خلاف تمام سابق ایم پی ایز، تمام سابق ایم این اے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ ہمیں پرانی حلقہ بندی دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، چونکہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ جو پاکستان میں اقتدار کی غلام گردشوں میں کیے جاتے ہیں اور رزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ویسا ہی فیصلہ تھا۔ تو وہ ان کو کامیابی ہوئی، ایک سیٹ پی ٹی آئی کو مل گئی، ایک نون لیگ کو مل گئی، اور یہ بڑی زیادتی اس وقت بھی ہوئی۔ پھر 2022 میں آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ای سی پی نے اپنی غلطی کو ٹھیک کیا۔ اب دوبارہ جو حلقہ بندیاں ہمارے سامنے آئیں، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ماحول 2018 والا ماحول بالکل اپوزٹ ہے، اور غالب امکان تھا چونکہ سردار مہتاب، مرتضیٰ جاوید اور بڑے لوگ اور تمام جو اپیل کنندہ تھے، سب کا مطالبہ تھا کہ پرانا حلقہ بحال کیا جائے، کیونکہ وہ فیزیبل بھی ہے، وہ بنتا بھی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک رول ہے ایکٹ 270 2017 کے مطابق کہ آپ آبادی کو آپ نے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ آبادی ایسا نہ ہو کہ آدھی آبادی اس طرف ہے، درمیان میں پہاڑ ہے، اور آدھی آبادی آپ کی اس طرف ہے، اور آبادی کو تقسیم اس طرح بھی نہیں کرنا کہ آبادی انتظامی یونٹ سے بہت دور ہو جائے۔ تو جو 4-5 اصول میں نے ای سی پی کے ایکٹ 2017 میں پڑھے، چاروں اصولوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بری طرح نظر انداز کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زیادتی کی۔ اب میں براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیونکہ سیاسی لوگ شاید نہیں بولتے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے، ہم سوال کرتے ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں اس ضلع کے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک ووٹر کی حیثیت سے، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر اپنی اس غلطی کو درست کریں، اور اگر کوئی ایسی اپیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس غلطی کو دور کرے۔ یہ پورا ایک حلقہ دیہی ہو گیا ہے، ایک شہری ہو گیا ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہو سکے گی، ووٹرز کے لیے، امیدواران کے لیے، ایم این اے کے لیے امپاسبل ہوگا کہ اتنے بڑے پہاڑی علاقے کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے عوام سے رابطہ رکھ سکے۔ پھر تو آپ کو اس ایم این اے کو ہیلی کاپٹر دینا پڑے گا پورے حلقے میں جانے کے لیے۔ اب جو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ سازش کہاں ہوئی، جو آپ کا سوال تھا بیسیکلی، دیکھیے سازش یہ ہوئی کہ اگر یہ حلقے پرانے ہی رہتے تو مقابلہ ہوتا سردار مہتاب احمد خان ورسز محبت اوان، اور کل محبت اوان صاحب کو ٹکٹ مل گیا، اور امکان تھا کہ انہی کو ٹکٹ ملتا۔ اب اگر محبت اوان کا مقابلہ ہوتا سردار مہتاب احمد خان سے، تو محبت اوان کو سرکل بکوڑ سے بالکل محبت نہ ملتی، ایسے ہی، چونکہ سرکل بکوڑ کے عوام سیاسی محبت تو 85 سے سردار مہتاب خان سے کر رہے ہیں۔ تو جب کسی اور ایوان نے دیکھا، اور وہ ایوان محبت ایوان کو قومی اسمبلی میں لانا چاہتا ہے، تو اس ایوان نے جب دیکھا، یا اس ایوان نے اس ایوان کو بتایا کہ بھائی سرکل بکوڑ سے تو مجھے محبت نہیں ملے گی، تو پھر محبت ایوان کو جتوانے کے لیے اور ان کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے یہ پھر اسی طرح کی سازش ہوئی جو 2018 میں ہوئی، اور سازش کرنے والے نے یا یہ سارا پلان کرنے والے نے ایک تو محبت ایوان کے لیے راستہ ہموار کیا کہ وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں، اور دوسرا سردار مہتاب اور مرتضیٰ جاوید کو آپس میں اس طرح مد مقابل کر دیا کہ اگر یہ دونوں امیدوار کھڑے رہتے ہیں، دونوں کا تعلق نون لیگ سے ہے، دونوں نون لیگ کے ووٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ ان کا ووٹ تقسیم ہوتا ہے، اور غالب امکان ہے کہ ان کا ووٹ تقسیم ہوگا، اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ کوئی متحرک امیدوار آ گیا، تو یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف نکال سکتی ہے آسانی سے۔ جو تجزیہ ہے، فیصلہ ووٹرز نے کرنا ہے، ہم نہ کسی کی سائیڈ لیتے ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ کبھی بھی طرز صحافت رہا ہے، لیکن اپنے عوام کو آگاہ کرنا اور بہتر سے بہتر تجزیہ ان کو دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو یہ جس نے بھی سازش کی، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ابٹاباد کے عوام کے ساتھ بھی سازش کی۔ اچھا، اس کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہی ہے، سازش کرنے والے کا۔ اس نے ابٹاباد کے عوام سے زیادتی کی، اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ پارٹی کے دونوں رہنما اگر یہاں سے ہار جاتے ہیں، مطلب مرتضیٰ جاوید صاحب لوز کرتے ہیں، سردار مہتاب لوز کرتے ہیں، پی ٹی آئی سیٹ جیت جاتی ہے، تو مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ کم ہو جائے گی، اور بڑا پرانا حلقہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ تو یہ اس کا سارا سیاسی پس منظر بھی ہے، انتظامی پس منظر بھی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی اس غلطی کو درست کرنا چاہیے، اور ہمارے سیاسی قائدین کو بھی تھوڑا سا مزید اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اب یہ چیز بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چونکہ ڈائریکٹ یہاں پہ کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، یہ واحد حلقہ ہے
جو پورے پاکستان میں ڈسٹرب ہوا ہے. دیکھیں کراچی میں MQM اعتراض کر رہی ہے. اب MQM کا اعتراض ہمیں پتہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں. آپ حلقہ بندیاں MQM کے سارے رہنماؤں کو ساتھ بٹھا کے کریں نا, انہوں نے پھر بھی دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے, چونکہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل سکور حاصل کرتے ہیں اس کے بعد. تو یہ ایبٹ آباد کو بری طرح ڈسٹرب کیا گیا, 4 سال سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. ابھی بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, پہلے کسی نے سازش کی, آج اپنوں نے سازش کر دی. اور پھر اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ بہرحال نقصان دہ ہوتے ہیں. تو یہ بات سردار مہتاب احمد خان اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے لیے بھی بالخصوص سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ان دونوں کے خلاف سازش ہو گئی. یہ بات تیسری طاقت نے سازش کر دی. اور اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکل بکوٹ کا جو ممکنہ ووٹ سردار مہتاب کے پلڑے میں جاتا, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوا. لیکن حلقہ بندی پہلے والی جو تھی جغرافیکلی حلقہ بندی وہی بنتی ہے, آدھا رولر آدھا سٹی, اور اس کو بحال ہونا چاہیے. رائٹ. الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے. اس ساری صورتحال میں ہم تازہ ترین تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.